शौहर का दोस्त अबूधाबी में कारोबार करता था। जब भी पाकिस्तान आता अपनी V8 की चाबी मेरे शौहर को पकड़ा देता। बड़ी गाड़ी देखकर शौहर की राल टपकने लगती और वो गाड़ी लेकर निकल जाता। शर्म के मारे मेरे शौहर के दोस्त की आवभगत में मैं लग जाती। पर एक रात मेरे होश उड़ गए जब किचन की शेल्फ पर बैठकर मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि रात हो चुकी थी। मैं घर में अकेली रहती थी और मेरा शौहर अभी तक नहीं आया था, जबकि वो आदमी बाहर लाउंज में बैठा था। मैं किचन में खड़े रहने का ड्रामा कर रही थी, जबकि मुझे कोई भी काम नहीं था। सारे काम पहले ही खत्म हो चुके थे, लेकिन मैं बाहर जाती तो मुझे उसकी नज़रों का सामना करना पड़ता और वो ज़रूर मुझसे पूछता कि अभी तक मेरा शौहर क्यों नहीं आया। उसको पता था कि मैं घर में अकेली हूँ, मैं बाहर कैसे जाती। मेरे किचन से मेरा कमरा भी काफ़ी दूर था। मुझे बहुत डर लग रहा था। बार बार शौहर को कॉल कर रही थी, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। फिर वो शख्स खुद ही किचन में आ गया और उसने मुझे ऐसी बात बताई कि कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरा नाम आलिया सिद्दीक है। मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। मैंने FA पास कर रखा था और BA कर रही थी, लेकिन BA क्लियर नहीं हुआ था जब मेरे लिए रिश्ता आ गया। मेरे लिए जिस शख्स का रिश्ता आया था उसका नाम शहजाद अकबर था। पढ़ा लिखा लड़का था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। अम्मा अब्बा चाहते थे कि मेरी शादी किसी सरकारी अफसर से हो जाए, क्योंकि अब्बा के बकौल उसकी तनख्वाह कम थी, लेकिन वो लोग मेरा रिश्ता लेने पर बज़िद थे। काफ़ी सोच विचार के बाद अम्मा अब्बा ने उनको हाँ कह दी। बेटी को घर बैठाकर भी रखना नहीं चाहते थे। सोचा आज तनख्वाह थोड़ी है तो क्या हुआ, कल ज़्यादा भी हो जाएगी। बात पक्की हुई और कुछ माह में दुल्हन बनकर पिया घर से धार गई। हम 2 ही लोग थे, उसका छोटा सा घर था। हम लोग इस घर में रहने लगे। जब मैं इस घर में आ गई तो मुझे पता चला कि मेरा शौहर 50,000 रुपये कमाता है। पहले तो मुझे ये पैसे बहुत ज़्यादा लगे कि हम 2 बंदों के लिए 50,000 रुपये काफ़ी हैं, लेकिन फिर पता चला कि घर का किराए का है और किराया 10,000 रुपये है और बाकी बिजली का बिल और खाना पीना डालकर हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाती थी। कपड़े लेने के लिए तो पैसे ही नहीं बचते थे और अगर एक दफ़ा डॉक्टर का चक्कर लग जाता तो फिर हाथ बिल्कुल ही तंग हो जाता। मैं अपने शौहर से कहती कि वो कुछ और क्यों नहीं करता, लेकिन मेरे शौहर को कुछ भी करने का शौक़ नहीं था। वो कहता कि बस जैसी चल रही है चलने दो। मैंने कहा अभी तो फिर भी ठीक है, 2 वक्त की रोटी पूरी हो ही जाती है, लेकिन कल को बच्चे हो जाएंगे तो क्या होगा। वो कहता कि मुझे बच्चे पैदा करने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने कहा फिर किस चीज़ का शौक़ है, तो उसने कहा कि मुझे गाड़ियों का बहुत शौक़ है, मुझे गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने बड़ी सी गाड़ी लेनी है। मैंने कहा पहले अपना घर बना लें फिर गाड़ी ले लें, नहीं तो गाड़ी को कहाँ खड़ी करेंगे, चोरी हो जाएगी। वो कहने लगा कि नहीं, मेरे पास जब भी पैसे आएंगे मैं सबसे पहले गाड़ी लूँगा। मेरा शौहर हमेशा गाड़ियों वाली गेम खेलता रहता और गाड़ियों की ही बातें करता रहता था। मुझसे ज़्यादा उसको गाड़ी से ही मोहब्बत थी। मुझे पता था कि ऐसा नहीं चलने वाला, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम दोनों की ज़िंदगी थी, हम दोनों ने उसको बनाना था और फिर आगे बच्चे पैदा होने थे तो उनका मुस्तकबिल भी तो हमने ही देखना था। लेकिन मेरे शौहर को कोई परवाह नहीं थी। वो गुजारा करने वाला आदमी था। वो ऐसा आदमी था जो ये सोचा करता था कि चलो आज का दिन गुजर गया, कल का भी गुजर जाएगा। लेकिन मैं ज़िंदगी को ऐसे नहीं गुजारना चाहती थी। एक दिन उसका एक दोस्त हमारे घर आया जो अबूधाबी से आया था। मुझे मेरे शौहर ने कहा कि मेरा दोस्त आ रहा है, इसलिए चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अबूधाबी में होता है। मैं समझदार औरत थी। मैंने सोचा कि अबूधाबी में होता है तो उसके साथ अच्छी बातचीत बनानी चाहिए। हो सकता है कि कल को मेरे शौहर को भी अबूधाबी ले जाए, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर तो उसको इससे ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलनी थी। मैंने कहा कि ठीक है, और जब उसका दोस्त घर आया तो मैंने उसके लिए अच्छा सा एहतमाम कर लिया। चाय के साथ समोसे, पकौड़े और दीगर लवाजमात का भी इंतज़ाम किया। वो पहली दफ़ा मुझसे मिल रहा था। उसने कहा कि तुम्हारी बीवी तो बड़ी खूबसूरत है, हमारी भाभी तो बहुत अच्छी हैं, दिल की भी बहुत अच्छी हैं और शक्ल सूरत की भी बहुत अच्छी हैं। उसने बड़े सलीके और तरीक़े से बात की और मेरी तारीफ़ भी की। मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, एक यही तो अच्छी चीज़ है, मुझे किस्मत से नहीं तो मेरे घर में भी और कुछ नहीं। और मेरी किस्मत में भी ये बात मेरे शौहर ने हंसकर की थी, जबकि मैंने कहा कि किस्मत बनाने से बनती है। इस बात पर उसके दोस्त शेख जफ़र ने मेरी तरफ देखा और नज़रें झुका ली। उसने कहा कि मैं कुछ अरसे के लिए आया हूँ, कभी कभार मिलने के लिए आ जाया करूँगा। तो मेरे शौहर ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, इसको अपना ही घर समझो। रात हुई तो मैंने अपने शौहर से कहा कि तुम अपने दोस्त से बात क्यों नहीं करते कि तुम्हें भी बाहर के मुल्क ले जाएं। उसने कहा तुम्हें नहीं पता, बाहर के मुल्क जाना कोई आसान बात नहीं है, परदेश काटना बड़ा मुश्किल है। अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, खाने बाजार से खाने पड़ते हैं। अच्छा भला आदमी वापस आता है तो पहचाना नहीं जाता। मैंने कहा जब वापस आता है तो उसके पास पैसे भी तो होते हैं, अगर तुम 2-3 साल वहां पर लगाओगे तो हमारी सारी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। उसने कहा तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है,
مجھے 2-3 سال کے لیے خود سے دور کر لوگی؟ میں نے کہا کہ بات محبت کی نہیں، اگر ہم یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے محبت ہی کرتے رہیں گے تو کل اپنی اولاد کو کیا کہیں گے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں بنایا، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت میں مصروف تھے۔ اگر تم 2-3 سال وہاں پر سختی کاٹ لو گے اور میں یہاں پر تم سے دور رہ لوں گی تو اس کے بعد ہماری زندگی بدل جائے گی۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، میں باہر کے ملک نہیں جانا چاہتا، مجھے کام نہیں کرنا وہاں پر، بہت مشکل ہے، اور یہاں پہ میرا کام بالکل ٹھیک ہے، اچھی خاصی نوکری ہے میری۔ میں نے کہا اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، 700 کا تو تیل کا پیکٹ ہو گیا ہے، 50,000 کب تک چلتا ہے؟ اس نے کہا یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے گھر کو کیسے چلانا ہے، میں 50,000 کی معقول رقم ہر مہینے لے کر آتا ہوں، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس کو کیسے چلاتی ہو۔ عورتیں تو 20,000 میں بھی گھر چلاتی ہیں، تم سے 50,000 میں گھر نہیں چلتا۔ میں اپنے شوہر کو کیسے سمجھاتی کہ آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ میرے شوہر کو میری بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے بالکل بھی اس طرف کان نہیں دھرے۔ اسے تو اپنے دوست سے بات بھی کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس نے بالکل بات نہیں کی، وہ واپس چلا گیا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی جب مجھے کسی اجنبی نمبر سے کال آئی۔ فون اٹھایا تو یہ شیخ ظفر تھا۔ میں حیران ہوئی کہ اس نے مجھے فون کیوں کیا۔ اس نے کہا میں نے حال چال پوچھنے کے لیے فون کیا، آپ کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزرا تھا، سوچا آپ سے حال چال ہی پوچھ لوں، اگر آپ کو برا لگا ہو تو میں دوبارہ کال نہیں کروں گا۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، مجھے واقعی برا نہیں لگا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا اور مہذب انسان تھا، اس کو احساس تھا کہ کسی کا حال چال بھی پوچھتے ہیں۔ میرے شوہر کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن میرا شوہر تو تھا ہی نکما۔ 7-8 مہینے بعد شیخ ظفر پھر سے پاکستان آیا۔ ظاہر ہے اس کا کام اتنا اچھا تھا کہ وہ بار بار پاکستان آنا افورڈ کر سکتا تھا۔ ہمارے گھر آیا تو سب سے پہلے مجھے گاڑی کی آواز آئی، بہت ہی تیز آواز تھی، ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑی اور خوبصورت گاڑی ہے۔ میں باہر آئی دیکھنے کے لیے تو واقعی حیران رہ گئی۔ میرا شوہر بھی گھر پہ تھا۔ شیخ ظفر بہت بڑی گاڑی لے کر آیا تھا، اور وہ بھی V8۔ شوہر پہلے ہی اپنے دوست سے بہت متاثر تھا، بڑی گاڑی دیکھتے ہی اس کے منہ سے رال ٹپکنا شروع ہو گئی۔ ابھی ہم لوگ اندر بھی نہیں آئے تھے کہ اس نے کہا کہ شیخ صاحب ذرا چابی دینا، میں آپ کے لیے کولوں والی سجی پکڑ کر لایا۔ شیخ نے بنا چوں چرا کیے چابی میرے شوہر کو پکڑا دی۔ جانے لگے مجھے کہنے لگا کہ شیخ صاحب کے لیے اچھی سی چائے بناؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آیا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اپنی جوان بیوی کو اس شخص کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ خیر شیخ ظفر اندر آ کے بیٹھ گیا اور ہم لوگ باتیں کرنے لگے۔ اس نے کہا کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو زندگی میں، اور کیسی جا رہی ہے آپ کی زندگی؟ وہ ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے بات کرتا تھا اور اسے میری زیادہ ہی فکر لگی رہتی تھی، شاید وہ بہت اچھا انسان تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا شوہر واپس آ گیا اور بس اس کے بعد گاڑی کی تعریف کرتا رہا اور شیخ ظفر اس کے ہاں میں ہاں ملاتا رہا، جبکہ اس کی نظریں مسلسل میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ مجھے شرم بھی آ رہی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر اس سے اپنے لیے بات کرے۔ کچھ دیر بعد شیخ کو ضروری کال آ گئی اور وہ چائے پی کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے پھر اپنے شوہر کو کہا کہ کچھ تو کرو، تو کہنے لگا اچھا میں بات کروں گا۔ اگلے دن اس نے کہا کہ میں شیخ ظفر سے ملنے جا رہا ہوں، اس نے مجھے بلایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ وہاں چلا گیا اور رات دیر سے آیا۔ میں نے کہا اتنی دیر لگا دی؟ تو کہنے لگا بس کام ہی ایسا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اتوار والے دن شیخ ظفر کی دعوت کرنی ہے، وہ بھی بہت اچھی والی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے صبح کچن میں گھسی اور سارا دن لگا کر ایک بھرپور دعوت کا کھانا تیار کر لیا۔ دوپہر تک شیخ ظفر آ گیا۔ وہ جب بھی آتا میرا شوہر اس کی گاڑی لے کر نکل جاتا تھا، بدلے میں اس کی زیادہ آؤ بھگت کرتی تاکہ اسے برا نہ لگے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا تھا خالی ہاتھ نہیں آتا تھا، ساتھ بہت ساری چیزیں لے کر آتا تھا۔ اس دفعہ میرا شوہر پھر اس کی گاڑی لے کر نکل گیا اور وہ بیٹھ گیا۔ میرے شوہر نے اس کے ساتھ دوپہر کا کھانا تو کھایا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ میں نے چائے بھی بنا لی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں میرا شوہر کہاں رہ گیا۔ ہم لوگ باتیں بھی کر رہے تھے اور میں انتظار بھی کر رہی تھی۔ شیخ ظفر مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگا۔ اس کی باتیں بری نہیں تھی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ بس میں بھی اب شادی کرنا چاہتا ہوں، دولت بھی کما لی اور ساری دنیا بھی دیکھ لی ہے، بس اب اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ رات کے 9 بج گئے، ہمیں پھر سے بھوک لگ گئی۔ میں نے کہا میرا شوہر اب تک نہیں آیا اور اس کا فون بھی بند ہے، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ اس نے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گی میں تب بھی کھاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا بھی کھا لیا۔ میں چاہتی تھی کہ اس سے اپنے شوہر کے لیے بات کروں، مگر اس وقت میں اکیلی تھی، مجھے مناسب بھی نہیں لگا، نہ جانے وہ کیا سوچے گا۔ میں کچن میں کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شیخ ظفر یہاں سے جانے کا بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ بنا گاڑی لیے وہ کیسے یہاں سے جائے گا۔ مگر میرا شوہر شاید ساری شرم و حیا بالائے طاق رکھ کر نہ جانے کدھر گاڑی لے کر نکل گیا۔
میں اس کے پاس بیٹھ کر لگاتار شرمندہ ہو رہی تھی، اس لیے اٹھ کر کچن کے شیلف پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں تو عجیب مشکل پہ پھنس گئی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جب وہ خود ہی کچن میں آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ مہمان کو باہر اکیلا چھوڑ کر آپ کچن میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں شرم کے مارے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کچن سے باہر لے آیا اور مجھے دھڑکتے دل کے ساتھ کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، آپ میری بات غور سے سنیے گا۔ میں نے کہا کیا؟ اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے جسم سے جان نکل گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کا شوہر ایک ہڈ حرام شخص ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے شوہر کو باہر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ایک دو بار میں نے اسے فون پر ذکر بھی کیا، مگر وہ انت تک محنت کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن سچ یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا اور پہلی بار آپ کو دیکھا تو آپ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی، اور میں حیران بھی ہوا تھا کہ آپ جیسی پڑھی لکھی دراز قد خوبصورت لڑکی کو کیسے آپ کے ماں باپ نے ایک ایسے شخص سے بیاہ دیا جس کو نہ تو اپنے مستقبل کی کوئی فکر تھی، نہ ہی آگے بڑھنے کی کوئی لگن۔ میں پہلے ہی ملاقات میں آپ کے حالات جان چکا تھا اور رہا سہا میں وقتاً فوقتاً آپ کے شوہر سے فون پر معلومات لیتا رہا، اور پچھلے کچھ ماہ میں کچھ رقم بھی اس کو باہر سے بھیجی تھی۔ میں یہ سب سنتی جا رہی تھی اور میرے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ آج جو بھی میں آپ کو کہوں گا سچ کہوں گا، میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہوں گا۔ سچ یہ ہے کہ میں نے آپ کے شوہر کو کہا تھا کہ اگر اس کو اس کی پسند کی گاڑی مل جائے تو بدلے میں وہ آپ کو چھوڑ دے، تو کیا وہ ایسا کرے گا؟ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ یقین کریں گی، اس نے ایک پل میں کہہ دیا کہ ہاں میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ گاڑی لے کر نہیں گیا، میں نے ہی اس کو وہ گاڑی دے کر بھیجا ہے، اور سچ یہ ہے کہ وہ V8 گاڑی میں نے خریدی ہی اس کے لیے تھی، کیونکہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ بڑی گاڑی لے کر وہ بالکل بھی میری کسی بات سے انکار نہیں کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے بدلے میں طلاق نامہ لکھ کر دے دیا تھا۔ اس نے مجھے طلاق نامہ بھی دکھا دیا۔ کرسی سے اٹھنے لگی تو گرتے گرتے بچی۔ اس نے مجھے سہارا دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کیا کیا تھا جو اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا؟ ایک گاڑی کے لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دیوار میں ٹکر ماروں یا اپنے نصیبوں کو کوسوں۔ میں بری طرح رو رہی تھی جب شیخ ظفر نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس نے کہا میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ برا ہوا، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کے شوہر کو آپ سے محبت ہوتی تو وہ کبھی بھی ایک گاڑی کے لیے آپ کو نہیں چھوڑتا۔ اگر اس نے ایسا کیا اور میں نے اس سے یہ کروایا تو میں نے آپ کے ساتھ بھی بھلا کیا۔ بھلا کوئی عورت ایسے شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرے گی جو اب گاڑی کے لیے اپنی بیوی کو ایک تنہا مرد کے پاس چھوڑ کر چلا جائے؟ مجھے سچ میں آپ پہلی ملاقات میں بہت اچھی لگی تھی، اور ایک گاڑی تو کیا، میں ایسی 10 لینڈ کروزرز آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ باقی فیصلہ اب آپ کا ہے۔ میں زبردستی کا قائل نہیں، لیکن میری باتوں کو ایک بار سنجیدگی سے سوچیے گا ضرور۔ میں یہاں سے چلتا ہوں، لیکن جاتے جاتے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جواب کا انتظار رہے گا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی، روتی رہی۔ زندگی نے عجیب چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میرے یہ دن کافی عجیب گزر رہے تھے، لیکن جب عدت پوری ہو گئی تو میں نے اپنی امی ابو کو سب کچھ بتا دیا، کیونکہ سب کچھ پہلے بتا کر میں ان کو جیتے جی مار نہیں سکتی تھی۔ میں نے شیخ ظفر کا نمبر اپنے ابو کو دیا تھا۔ کچھ دن بعد انہوں نے ظفر کو اپنے گھر بلایا۔ شیخ ظفر دھیمے مزاج کا، عزت کرنے والا انسان تھا۔ اس نے پہلی ملاقات میں ہی میرے ماں باپ کو موم کر لیا، جو بری طرح اندر سے ٹوٹ چکے تھے، لیکن پھر اس نے میرے بوڑھے ماں باپ کو حوصلہ دیا اور میری شیخ ظفر سے بات پکی ہو گئی۔ شادی کا سارا انتظام اسی نے کیا تھا، کیونکہ میرے اماں ابا میں تو اب اتنی سکت نہیں تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نکاح نامے پر دستخط کیا اور ایک بار پھر زندگی کا جوا کھیل لیا، لیکن شاید اب کی بار میری وفا رنگ لانے والی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نکاح کے کچھ دن بعد شیخ ظفر مجھے لے کر ابوظہبی آ گیا۔ میرے لیے سب کچھ نیا تھا، ایک نئی دنیا، ایک نیا تجربہ۔ آج میں شیخ ظفر کی بیوی ہوں۔ ہم دونوں ابوظہبی میں ہی رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ ماضی کے زخم ایک جھٹکے میں اللہ نے بھلا دیے تھے۔